अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज एक नया फैसला और बड़ा फैसला सामने आ चुका है। इंतखाबात तो ज़रूर होने हैं और अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, लेकिन उससे पहले पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला सामने आया है और इसमें सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जा रहा है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो गैर जानिबदार नहीं थे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही अकबर एस बाबर ने इस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए थे कि जब हम मौजूद हैं तो इलेक्शन की जगह पे सिलेक्शन क्यों की गई है। इस फैसले के बाद मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान अपनी पार्टी के चेयरमैन नहीं रहते हैं। अब इस सिचुएशन में एक नया बयान भी सामने आया है जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन अगर माजी में जाकर देखा जाए तो इससे पहले ज़िया दौर की बात की जाए या मुशर्रफ दौर की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से उनके इंतखाबी निशान लिए जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह का फैसला कहीं देखने को नहीं मिला कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सामने रखकर इस तरह के फैसले किए जाएं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होते हैं कि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं क्या वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? अगर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो क्या उन्हें किसी छोटी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा? और छोटी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का मतलब यही है कि छोटी पार्टियों का वजूद कैसे तश्कील में आता है और इनको आगे लेकर चलने के लिए मुक़तदरा की सपोर्ट चाहिए होती है। तो क्या इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो क्या किसी छोटी पार्टी के साथ इल्हाक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जहाँ अकबर एस बाबर साहब ने काफ़ी एतराज़ात उठाए थे तो कल ही लतीफ़ खोसा साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये मौक़िफ़ रहा कि जो मौजूदा चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर अली खान उनसे कहीं ज़्यादा तजर्बा मैं रखता हूँ पार्टी चलाने का। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली खान साहब और इसके साथ साथ आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। नौशाद साहब, आज इससे पहले कि डिस्कशन की जाती, हम इलेक्शन के माहौल को डिस्कस करते, ये एक बड़ा फैसला सामने आया है और तारीख़ में इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा कि इस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सामने रख कर फैसले किए जाएँ और पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाए। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तारीख में ये तो नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर निशान वापस ले ली, लेकिन हमने देखा था कि 2018 में सेनेट इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ यही सलूक किया गया था और उसके उम्मीदवार आज़ाद थे। पीपल्स पार्टी का हवाला भी आपने दिया है कि उनसे भी तलवार का निशान ले लिया गया था। जहाँ तक इस फैसले की बात है, मैंने ऑर्डर को पढ़ा है। ऑर्डर में जो मुझे बात समझ में आई है वो उसमें एक तरह झटके अंदाज से बता दूं कि वो ये है कि जो 2019 का आइन उन्होंने सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसकी वायलेशन मौजूद है ये जो हालिया इलेक्शन कराए गए थे। किसी हद तक अगर मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र की बात सुनूं, वो जो 2-3 दिन टीवी चैनल्स पर भी बात करते रहे मुख्तलिफ, और जो आर्ग्यूमेंट करते रहे, 40 सवालों के जवाब की बात करते रहे, तो उसमें भी किसी हद तक उनका अपना भी कन्फेशन मौजूद था कि इतने से अरसे के अंदर जो वक्त हमें दिया गया था उसके अंदर जो हो सकता था वो हमने कर लिया, जो उनके लिए मुमकिन था उस वक्त। लेकिन चूँकि जो कागजात सबमिट किए गए हैं, फॉर्म 59 होता है शायद या 58, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो भी उसके अंदर भी बड़ी नॉर्मलीज़ हैं। और जो ख़ास तौर पर जो फाइनेंस विंग है इसका इलेक्शन कमीशन का, उसने बहुत सारे एतराज़ात उठाए हैं। अब मामला ये है कि फ़िलहाल तो अभी जो सिचुएशन तो फ़िलहाल यही है कि जो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक तो आज़ाद लड़ेंगे, लेकिन अभी उनके पास हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म है, वो हाई कोर्ट से इस फैसले के ख़िलाफ़ स्टे भी ले सकते हैं, इसको क्वैश भी करा सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी जो है उसकी इनलिस्टमेंट का मसला आ गया तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा इलेक्शन एक्ट के तहत, यानी फिर हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म नहीं रह जाता बाकी। ये उसकी टेक्निकल मामला है। अब मैं ये बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, हमने देखा कि नून लीग से ये क्या नून लीग जो है वो जब उसका सिंबल ले लिया गया था क्या वो ख़त्म हो गई? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी सियासी जमात से अगर आप उसका सिंबल, ये हो सकता है उसको इंतखाबात में प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि एक सिंबल की, एक इलेक्शन सिंबल की अपनी एक अहमियत है तो इसी वजह से वो वहाँ मौजूद है। क्योंकि वो लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, आम आदमी के लिए। आपको पता है हमारा हम कोई बहुत लिटरेट सोसाइटी तो है नहीं, और हम बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ निशान की बुनियाद पर स्टैम्प करते हैं वोट्स को कि ये किस जमात का है जिसको वो वोट देना चाहते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें कैंडिडेट का भी नहीं पता होता। लेकिन
میرا نہیں خیال, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے حربے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں, ان کا کوئی بہت زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ملتا. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اب ایک اور سمپتی جو ہے فردر وہ لے سکتی ہے, اس کا لینا حق بھی ہے کہ اس سے اگر انتخابی نشان چھینا جائے گا وہ چیخے چلائے گی بھی اور وہ عام آدمی کو بتائے گی بھی کہ ان کو تو اب سمبل بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہے اور وہ سمبل لیا جا رہا ہے. لیکن اب جو ٹیکنیکل معاملہ ہے اس کے اوپر میں زیادہ بحث اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے یہ اپنے کمپلشنز ہیں, اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسا فیصلہ ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات پہ کوئی بہت آرگیومنٹ کیا ہو کسی کے اوپر. ہم نے دیکھا 2-3 کیسز ہے ہوا, اے این پی کا بھی ریسنٹلی جو کیس ہو رہا ہے جو الیکشن کمیشن کے تحت چل رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طرح بغیر الیکشن کے معاملات آگے نہیں چلیں گے. لیکن اس حد تک سویئر جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ سامنے نہیں آئی اس سے پہلے کبھی ماضی کے اندر. بہرحال اب یہ جو کچھ ہونا تھا وہ فی الحال ہو گیا ہے, ان کے پاس موجود ہیں, وہ الگ بات ہے. بیچارے وہ سائفر کے معاملات کے اندر ابھی خوش ہو رہے تھے لیکن انہوں نے ایک رات بھی خوش نہیں ہونے دیا, انہوں نے رات سے پہلے ہی یہ کر دیا معاملے کو. ایگزیکٹلی. اچھا اعظم چودھری صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی صورتحال کے اوپر, ایک تو یہ فیصلہ سامنے آ جاتا ہے, دوسرا اس وقت ڈبیٹیبل اب کویسچن یہ رہے گا کہ اگر آیا کہ یہ تمام تر لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جاتے ہیں اور اگر یہ پارلیمنٹ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو ان کو ایک چیئرمین کی ضرورت ہوگی یا حکومت کا حصہ بننے کے لیے, حکومت میں جانے کے لیے, حکومت بنانے کے لیے. ایک دم سے سڈن جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اس سے الیکشن پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائدہ. دیکھیں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے صرف ایک شخص کو آگے لانے کے لیے, وزیر اعظم بنانے کے لیے. اچھا, سارے نظام کی ایسی تیسی کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں الیکشن کمیشن میں جو اس وقت جانبداری نظر آ رہی ہے اس کا اس ملک کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. الیکشن سے چند دن پہلے ایک پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے باؤنڈ کرنا, اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, باقی جو پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے پوری قوم اگا, کبھی الیکشن ہوئے نہیں, سلیکشن ہم نے دیکھی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن تو ہم نے صرف ایک دفعہ دیکھا ہے, وہ پی ٹی آئی کا تھا اور اس میں بھی ان کے بڑے اختلافات سامنے آئے تھے. باقی پارٹیاں صرف سلیکشن کر کے اپنے نام, جی میاں نواز شریف صاحب جناب اس کے چیئرمین ہوں گے یا صدر ہوں گے, مریم صاحبہ سینئر نائب صدر ہوں گی, اور بلاول صاحب چیئرمین, کو چیئرمین, ایسے آتا تھا عوام کے سامنے. اب ان کو پارٹی کو صرف اور صرف انتخابات سے باہر رکھنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. جب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے, ان کے مقرر کردہ دنوں کے اندر اس کے اوپر اعتراضات کھڑے کر دیے گئے اور کروا دیے گئے. اکبر ایس بابر کون ہے؟ اکبر ایس بابر جب سے اس سے علیحدہ ہوئے ہیں, اکبر ایس بابر مسلم لیگ نون کے لیے کھیل رہے ہیں, مسلم لیگ نون کا ٹول بنے ہوئے ہیں اکبر ایس بابر. تب سے لے کر آج کے دن تک ان مسلم لیگ نون کے ایجنڈے پورے کر رہے ہیں. آج ان کا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں دیکھیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو الیکشن میں جانے سے روک رہے ہیں. اس کا ثبوت دوسری جانب آپ کو یہ مل رہا ہے, پنجاب کا کوئی ضلع, کوئی تحصیل, کوئی ٹاؤن اور کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ کاغذات جمع کروانے گئے ہوں اور ان کے اوپر حملے نہ کیے گئے ہوں, پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار نہ کیا گیا ہو, کسی کا بھائی گرفتار کیا ہے, کسی کا باپ کیا گرفتار, کسی کا وکیل گرفتار کیا ہے, کسی کا بیٹا گرفتار کیا ہے, کسی کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے. یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک لاڈلے کو, سلیکٹڈ کو, جسے لندن سے لایا گیا ہے, اس کو حکومت دینا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, جن انتخابات کی اخلاقی حیثیت نہ ہو اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں چلا نہیں کرتی. نواز شریف لاڈلا اگر حکومت میں آ بھی گیا, چند مہینوں کی حکومت ہوگی, اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان آپس میں ٹکراتی پھریں گی یہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, جس طرح سے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ الیکشن اگر ہوں گے اپنے وقت پر ہوں گے تو اس کی شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جائے گا, اور اس سے پہلے اس طرح کے واقعات کا رونما ہو جانا, کیا اس سے پہلے پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتوں نے صحیح طریقے سے, جمہوری طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے؟ میں اس پہ بھی آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن کچھ چوہی صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی ہے بغض نواز شریف میں, تو میں اس کی بھی بات کرنا چاہتا. دیکھیں میں نے بھی جب آپ کو یہ بات کہی یہ پی ٹی آئی کے سمبل کی, تو میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے, لیکن یہ کسی ایک کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کی کوئی شواہد آپ دے نہیں سکتے. آپ صرف جو ہے وہ الزام لگا سکتے ہیں جو ہماری عادت بن گئی ہے. جس طرح یہ کاغذات نامزدگی چھیننے والی بات ہے, اس کے بارے میں جب یہ الیکشن کمیشن کو اس کی درخواست دی گئی اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے. اسی طرح جب سپریم کورٹ میں کہا گیا لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق تو انہیں بھی ریلیف ملا.
اب ہمارے ہاں کیا مزاج بن گیا, ہمارے یہاں مزاج بن گیا, یہ اصل میں تھوڑا سا مجھے پتا ہے یہ تھوڑی سی پریشانی ہے ان لوگوں کو جو چاہتے تھے, جن کی بہت یہ چاہت اور خواہش تھی کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں, کسی طریقے سے الیکشن آگے چلے جائیں, ہمارے عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جائیں, پی ٹی آئی والوں کی مطلب جو وہ لوگ تھے وہ آ جائیں, وہ ان کی جب باہر نہیں آئی تو وہ اب غصہ جو ہے نا وہ نواز شریف پہ نکال رہے ہیں. اگر یہ معاملہ 2023 میں کسی کو لانے کا ہے تو 2018 میں بھی کسی کو لانے کا معاملہ تھا, تب بھی ہم دیکھ رہے تھے نا پھر یہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا. بات یہ نہیں ہے, ہم اس طرح جو ہے نا اس طرح کسی چیز کا تناظر میں کسی کے اوپر الیج کر دینا مجھے تو بظاہر یہ ٹھیک نہیں نظر آتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ جی نواز شریف جو ہے اس کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا الیکشن ہوں گے پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف آتا ہے کہ نہیں آتا. ہو سکتا ہے ان کی فیور میں یہ ہوا جو ہے وہ آج بھی فیور میں ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ اتنی سیٹیں نہ مل سکیں کیونکہ ابھی تو اب ان کے اندر ہی بڑے مسائل چل رہے ہیں. وہاں ایک سیٹ پہ 6-8 لوگ بیٹھے ہیں جناب, ہمیں وہ دے نشستیں جن کی ان کی آپس کی جو معاملات چل رہے ہیں وہ جو بھی خیر کریں گے یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ دیکھیے الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا ہے. الیکشن کمیشن نے فرض کریں ایک کام کر دیا ہے, کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی اس سے اگری کر سکتا ہے, اس کے آگے پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں, وہ چلے جانا چاہیے وہاں پہ جا کے ان سے لے لینا چاہیے, انسٹیڈ کہ یہ کہا جائے کہ یہ سارے کا سارا. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, مسلسل اس بات کے اوپر میں زور دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مزاج ڈیولپ ہے, مثال کے طور پہ خبر بنانے کے لیے ہم پلیٹ فارم سے جو ایکچولی جہاں ہمیں جا کر بات کرنی چاہیے ہم وہاں بات نہیں کرتے, ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ہم میڈیا پہ بات کرتے ہیں تاکہ خبر بنے, تاکہ لوگ شور کریں, تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ویوز زیادہ ملے. صرف اس چکر میں ہم وہ باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حقیقت سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بات کہیں کہ فلاں نے یہ کیا یا فلاں نے یہ کیا تو اس کا پراپر ثبوت فراہم کیا جائے کہ یہ جو یہ کام ہے اس طرح ہو رہا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے. اب معاملہ کیا ہے, اب یہ جوئی صاحب نے بات کی ہے کہ کاغذات ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے کاغذات چھینے گئے, فرض کریں کسی نے چھینے ہیں تو وہ چھینے نہیں جانے چاہیے, اور اگر چھینے گئے ہیں تو اس کا پلیٹ فارم بھی الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست دی جائے. الیکشن کمیشن کے سامنے جیسے ہی درخواست دی گئی فوراً اس کے اوپر ایکشن ہوا. چیف سیکرٹریز کو بھی, چیف الیکشن کمشنر صوبائی جو ہیں ان کو بھی, آئی جیز کو بھی مراسلے پہ بھیج دیے گئے کہ جناب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف انتخابات کا, اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور اپنے اس طرح کے معاملات کو ختم. سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہہ دیا, سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کہی گئی, سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو دیا. میرا پوائنٹ کیا ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے کریں. میں نے فرض کرے جب بات کی کہ یہ پی ٹی آئی کے وہ ہونا چاہیے, بھائی میں اگر نون لیگ کے لیے ایک چیز غلط ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی غلط ہے, جو چیز پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک ہے وہ نون لیگ کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, اب آپ بات کر رہی ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح کے نہیں, میں تو پہلے بتایا کہ میرے پاس میری جو اپنی میری جتنی زندگی ہے اس کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح کے کسی کو اس طرح سے کیا گیا ہو, لیکن یہ بھی سب کے سامنے ہے. اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ فائزہ غلط کرتی ہیں, اعظم جوئی صاحب غلط کرتے ہیں, اس لیے میں بھی غلط کر رہا ہوں. ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. دیکھیں نا, میں نے اپنے اس کا جواب دے ہوں. فرض کریں کہ آپ نے غلط کیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے ٹھیک کر کے بتانا چاہیے کہ یہ طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا اور یہ ٹھیک کر کے وہاں پہ دینے چاہیے. اب غلط کرنے سے یہ تو نہیں ہے کہ اس نے بھی غلط کیا جی, اس نے بھی, وہاں پہ پرابلم ہی آئی ہے. وہاں پہ علی ظفر صاحب, رجسٹر علی ظفر صاحب پوچھا یہ 40 سوالوں کے جواب دے دیں, وہ کہتے ہیں نہیں ان کے جواب نہیں دوں گا. میاں صاحب نے کون سے جوابات پوچھے تھے, وہ نون لیگ سے کون سے جواب پوچھے ہیں, وہ جی اے این پی سے بھائی اس طرح آپ اپنا جواب تو نہیں دے پا رہے نا, چونکہ آپ جواب نہیں دے پائے تو الیکشن کمیشن کا پھر یہی فیصلہ آنا تھا. یہ اس طرح ہمیں اس طرح کے ترجیحوں سے ہمیں ذرا باز رہنا چاہیے. یہ جو ہم اداروں کی جو ہے نا ہم بٹھا کے وہ بیٹھ کے ایک جسے کہتے ہیں ایک سٹروک کے اندر ہم ان کو اڑا دیتے ہیں, وہی ادارے ہیں. آپ کا ان کی حالت کیا ہے, سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے, واہ جی واہ 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 کیا جج صاحب ہے, وہ نہ ہو اس کے بعد جو ان کے جو کی بورڈ وارئر شروع ہوتے ہیں مہم چلانا. آپ نے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف بھی مہم دیکھی, آپ نے سردار طارق کھوسا کے خلاف بھی مہم دیکھی. یہ گزشتہ یہ زیادہ اداروں کی غیر جانبداری دکھاؤں آپ کو, یہ میرے ہاتھ میں 5 صفحات ہیں, ان پہ پنجاب کے تمام اضلاع, تمام حلقوں کی تفصیلات ہیں. کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آج کسی کو کاغذات جمع کرانے دیے گئے ہوں. یہ 5 صفحات ہیں. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اس پہ ایکشن لیا. الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا, سارا دن ٹی وی چلاتے رہے ہیں, ہر کسی کے گھر پر چھاپا پڑ رہا ہے, ہر امیدوار کے کاغذ چھینے جا رہے ہیں, ہر امیدوار کے کاغذات جمع کرانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ کون سی غیر جانبداری ہے, ایسی غیر جانبداری, یہ ساری غیر جانبداری, اے جو ہے اس کو پکڑ لو, یہ پرسن بی اس کو پکڑ لو, پرسن سی نہیں سر, یہ ساری غیر جانبداری جو نظر آ رہی ہے نا, یہ والی غیر جانبداری
یہ ایک لاڈلے کو واک اوور دینے کے لیے ہلکے خالی چھڑوائے جا رہے ہیں تاکہ اس کے 2018 میں بھی نظر آ رہی تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اس وقت ہماری آنکھیں بند تھیں، اس وقت ہم بات نہیں کرتے تھے کسی چیز کے اوپر. اگر پی ٹی آئی کے امیدوار سامنے ہوں گے تو ان کو لگ پتا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پتا لگ جائے گا؟ امیدوار ہوں گے تو پتا لگ جائے گا. یہ بات ہی نہیں ہے اصل، یہ بات امیدوار ہونے نہیں ہے اصل، یہ بات ہے میری اصل امیدوار اصل ہونے ہی نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، ان کو آنے ہی نہیں دیا جانا، ان کو کھڑے نہیں ہونے دیا جانا. میں نے ابھی بیرسٹر گور صاحب سے بھی تعزیت کرنی ہے، شاید وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم مدت کے چیئرمین ہوں گے. میری تعزیت. دوسرا لطیف کھوسا، آپ اندازہ کریں کہ لطیف کھوسا صاحب جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الیکشن میں کہیں تھے نہیں تھے، اس کے باوجود وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ سیٹ مانگ رہا، لطیف کھوسا صاحب جہاں انہوں ہے وہاں پہ آسان کام رہے گا. اور بھائی میرے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، میں نے بار بار یہ بات کی ہے، میں نے ابھی بھی جو بات کی ہے یہی کہی ہے کہ جو اس وقت انفراسٹرکچر کی حالت ہے پی ٹی آئی کی ہے بھائی، وہ کسی وجہ سے بھی ہے، وہ جانے جنہوں کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے وہ جانے، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے، میں نے تو وہی بات کرنی ہر حلقے میں آج لوگ گئے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. جناب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ اس وقت ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی اختلافات بھی تو سامنے آئے ہیں نا، اس پہ آپ کس طرح سے بات کریں گے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر نے تو کل ہی اس خدشات کا ذکر کر دیا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بلے کا نشان ہم سے لے لیا جائے گا. پھر اس کے بعد سینئر نائب صدر لطیف کھوسا آتے ہیں اور وہ ان کی کریڈیبلٹی کو کوسچن مارک لگا کے چلے جاتے ہیں کہ ان سے زیادہ تو کریڈٹ میرے پاس ہونا چاہیے. آپ کو کس نے کہا کہ یہ کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن کالا دم قرار دے رہا ہے، لہٰذا اس انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں جو ایک چیئرمین پی ٹی آئی انتخاب کیا گیا وہ اکارڈنگ ٹو ڈیسیژن اس کو کالعدم ہو گیا. کالعدم ہونے کے بعد آپ کے چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں جو پرانے تھے وہ دونوں جیل میں تھے، نئے چیئرمین کو کالعدم کر دیا گیا. اب اس پارٹی کے اندر سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا لطیف کھوسا صاحب کو. ایک دن پہلے کہنا شروع کر دیا، فیصلہ آج آ رہا ہے، وہ کل رات کو کہہ رہے ہیں. یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ فیصلے آنے سے پہلے، عدالتوں کے فیصلے آنے سے پہلے ہمارے بہت سارے اینکرز کو پہلے پتا ہوتا ہے جو مداثرائی کر رہے ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی، جو مسلم لیگ نون کی مداثرائی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں ٹویٹ آج بھی موجود ہوتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم دیکھتے رہے ہیں 2018 کے اندر، ہم تو کہتے ہیں اس میں بھی غلط کہتے ہیں، آج بھی غلط کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہو اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کے پاس شیڈول پہنچا ہوتا ہے، اور سر وہ پرانا شیڈول ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا وہ شیڈول تھا جس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ یہ شیڈول غلط ہے. وہ شیڈول وہ نہیں ہے جو انہوں نے ہر کام کرنے سے پہلے وہاں سے پہلے وہاں اطلاع دی جاتی ہے، وہاں سے اجازت لی جاتی ہے، پھر وہ پبلک کی جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، یہ فیصلے تو ان اینکر حضرات اور ان لوگوں کو جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں جن کو پہلے سے پتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک وکیل یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا اگر یہ وکیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں، کیا اس کے خدشات غلط ہے؟ ویسے ہی ہوا. پی ٹی آئی کو صبح کے ٹائم سپریم کورٹ سائفر کے اندر ضمانت دے رہی ہے اور شام کے ٹائم الیکشن کمیشن جو ہے نا بلے کا نشان ختم کر رہا ہے. جناب لطیف کھوسا صاحب کو کل رات کو یہ بات کیسے پتا چل گئی تھی کہ وہ کل چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں رہیں گے، اور وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ سینئر تو میں، کیونکہ اگر پارٹی کے چیئرمین کو دیکھا جائے تو میرے پاس ہوتا ہے. وکیلوں کا ساری زندگی ان کی عدالتوں میں گزرتی ہے، ان کی کو پتا تھا ان کا کیس کیا ہے، ان کو پتا تھا انہوں نے کیا آگے گول کھلائے ہیں، تو نتیجہ جو آنا تھا وہ آ گیا. ان کو 100% یقین تھا کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ڈیسیژن دے گا. دلاور والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، وہ توشہ خانہ والا، وہ بھی ساری دنیا کو پہلے پتا تھا، اور اس کی سزا کے حوالے سے ایک خاتون اینکر ہماری بہت پہلے وہ کہہ چکی ہوئی تھی کہ یہ عمران خان کو اتنی سزا ہونے جا رہی ہے. اچھا وہ وکیل جو ہیں ان کی اتنا ان کا ایکیومن ہے اور اتنا ویژن ہے کہ وہ ویژن کر لے لیتے ہیں، لیکن اینکر نہیں لے سکتے. وہ صحافت میں ایسی جھانکی مار رہے تھے نا، ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ جو کاروائیاں کیا ہو رہی ہیں. یار کمال ہے ویسے، سینئر وکلا بیٹھے ہیں عدالتوں میں جو تو یہاں جرنلسٹ بھی بہت سینئر ہیں سارے، جہاں 50 سال ہو گئے وہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں نا جنہوں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. موومنٹ سے باڈی لینگویج سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جج کیا فیصلہ دینے جا رہا ہے. تو جناب سینئر جرنلسٹ کو نہیں ہو سکتا یہ اندازہ کیا؟ ہم نہیں، یہ ہم کو جھک مار رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. آپ تو اندازے کی میں بتا رہا ہوں، لوگ لکھ کے دیتے تھے. میرے پاس آج بھی مجھے وہ یاد ہے، میرے سامنے لکھ کے دیا گیا تھا نواز شریف کا اصلہ ایک کئی گھنٹے پہلے
لکھ کے دیا گیا یہ فیصلہ آئے گا. تو وہی سٹوری آج ریپیٹ ہو رہی ہے. وہ تو بندے کا کوئی تعلق نہیں, نہ صحافت سے کوئی تعلق تھا, نہ وکالت سے کوئی تعلق تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر وہی نہیں ہونی چاہیے. آپ ذمہ دار صحافت کرتے ہیں, آپ نے اس کی بات کو سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے آئے, لیکن کچھ ایسے ذمہ دار بھی ہیں جو فوری طور پر سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں. اگر کوئی غلط کرے گا سوشل میڈیا پہ ڈالے گا, اس کی کوئی سینس نہیں ہے نا, یہ غلط طریقے کار ہے. میں جب آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ 2018 میں جب یہ کیا جا رہا تھا تب بھی غلط تھا, آج اگر وہی کچھ دہرایا جائے گا پی ٹی آئی کے ساتھ تو بھی غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا, معیار بدل نہیں سکتا, یارڈ سٹک نہیں بدلے گی. تو آج تو اس سے بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں, میری بحث یہ نہیں ہے, میری بحث چوئی صاحب یہ ہے کہ دیکھیں جب میں یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ یہ کام اس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے, یہ بلاول کو سوٹ کرتا ہے وہ سیاسی بیان دے, لیکن ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا. ہم بطور جرنلسٹ فیکچوئل سچویشن میں جائیں گے نا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا سلوک ہے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرایا جاتا, یہ ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر لیا ایکشن لیا ہے نا. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, سپریم کورٹ نے کہا ہمیں اخبارات سے پتہ چل رہا ہے, میڈیا سے پتہ چل رہا ہے. سو یہ فیکچوئل سچویشن ہے, لیکن یہ کون کرا رہا ہے اس کی بات میں نہیں طے کر سکتا, کیونکہ میرے سامنے ایسا کوئی وہ نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہیں اس کی ذمہ دار, ایک نگران حکومتیں اور ایک الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. صاحب جو ذمہ دار ہے نا, جب میں نے وہ آپ کو اس کا نام لینے کی وقت آیا نا, تو آپ نے پھر جو ہے نا بس کر دینی ہے. میں کیوں لے لوں, میں تو ویسے تو اسی پہ الزام لگا ہی نہیں رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر الزام لگانا پھر میں تو لگا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نگران حکومتیں غیر جانبداری نہیں دکھا رہی, الیکشن کمیشن غیر جانبداری نہیں دکھا رہا. بس ایتھے ہی چل رہا ہے جوئی صاحب. چلیے ٹھیک ہے, آپ دونوں کا موقف میرے پاس آ چکا ہے. اب یہ تو فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کرے گی کہ اس حوالے جو تحریک انصاف گئی ہے ان کی فیور میں فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگلا لائے حمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا, یہ سب اب آئندہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کچھ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کافی اعتراضات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا موقع نہیں دیا جا رہا, اور آج اسی فیصلے کے پیش نظر دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے جسٹس اطہر مناللہ صاحب نے یہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے ایشو کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو سنے گا اور ان کے تمام اعتراضات دور کرنے کی کوشش بھی کی جائیں گے. لیکن اس کے دوسری طرف ہم نے آج یہ دیکھا کہ ملک بھر میں جہاں الیکشن کے حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کروائے بھی جا رہے ہیں, بیشتر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کہیں سے کاغذ چھین کے واپس لیے جا رہے ہیں. جیسے اگر ہم ہائی لائٹ کرنے کی بات کریں تو پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے وکیل جب جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, پھر ان کی اہلیہ جاتی ہیں تو انہیں کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جاتے. اسی طرح فواد چودھری کے جب بھائی جاتے ہیں تو ان کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ایک لمبی لسٹ سامنے آ جاتی ہے. شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی ایک صاحب پیش ہوئے تھے, انہیں نہیں ہونے دیا گیا تھا. اور پھر سنم جاوید جو کہ اس وقت اگینسٹ مریم نواز کے الیکشن کی تیاری کر رہی تھیں, ان کے والد جب جاتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیپر آپ ہمیں دے دیجئے, ہم آپ کو سگنیچر کروا کے واپس لا دیتے ہیں. اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کی ہی بات کر رہے ہیں تو پھر ایک ایسا واقعہ بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے سیالکوٹ میں عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جس طرح کا ایک ناروا سلوک کیا گیا ہے. کیا یہ سیاسی لیول پلینگ فیلڈ اسی کا نام ہے؟ اور جیسے جسٹس اطہر مناللہ نے کہا ہے کہ کیوں ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نشاط صاحب, پہلے تو یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے, اور اسی طرح کا تذکرہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی کیا کرتی تھی, جو کہ آج کل نہیں کر رہی. پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا یہی ہے کہ لوگوں کے کاغذات چھین لیے جائیں, لوگوں کو اگر کوئی جا رہا ہے تو گرفتار کر لیا جائے گا, گرفتار نہیں کرنا تو لوگوں کے گھر میں گھس کر ان کے والدہ یا ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ جو ہیں وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا یہ اس طرح کی کوئی گنجائش آپ کو کوئی آئین آپ کا دیتا ہے یا ہمارے جو کوئی روایات یا ہماری جو جسے کہتے ہیں اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. میری نزدیک ویسے لیول پلینگ فیلڈ, میں نے آپ کو بتایا تھا, لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب جو ہمارے سیاستدانوں نے نکال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس صرف میں اکیلا ہوں بس, اس کے علاوہ باقی کوئی نہ ہو. یہ ہر پارٹی جو چاہتی ہے وہ اس کا خیال یہی ہے کہ وہ اکیلی ہو اور باقی ساری سیاسی جماعتیں پتہ نہیں نصف و نابود ہو جائیں, سمندر برد ہو جائیں. یہ ان کی خواہش ہے. وہ ان کے اندر وہ جمہوری کنٹیسٹ کرنے کا جو لیول ہے, جو جمہوری جسے کہتے ہیں نا آپ مقابلہ کر کے سامنے آنا, وہ بہت زیادہ ان کے اندر نہیں ہے. نا ان کے اندر پولیٹیکل میچورٹی کا وہ لیول ہے. اگر آپ اس کو کہیں یورپ سے یا امریکہ سے آپ آئیڈلائز کریں یا کمپیئر کریں, وہ والے معاملات نہیں ہیں.
اب معاملہ ہے یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ جن معاملوں جو حالات درپیش ہے. اچھا دیکھیے دو پہلو ہوں گے اس کے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا. سیاست کا مزہ سیاست کے میدان میں آئے گا. بالکل. سیاست کے میدان میں اترنے سے پہلے اگر آپ کسی پہلوان کو وہ ریٹائرڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی ٹانگ کھینچیں گے, اس کی چیزیں روکیں گے, تو پھر وہ شاید وہ انتخابات, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ انتخابات یقیناً متنازع ہوں گے, اور اگر وہ اس طرح سے متنازع ہوں گے جب آپ کر رہے ہوں گے اس پرسپیکٹو کے اندر متنازع, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عام بات ہے کہ جس کو وہ ہر کوئی متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے, یا جن کی وہ لوگ جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات لیٹ ہوتے تاکہ ان کا کوئی دال دلیا بنے, وہ ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جینوئنلی اگر آپ کسی سیاسی لیڈر کو, کسی سیاسی رہنما کو, کسی بھی جماعت کے, اگر آپ اس طرح سے روکنے کی کوشش کریں تو یہ فاؤل پلے ہے. سو یہ سیاست کے کھیل کا ضابطہ اخلاق نہیں ہے. لیکن ان بات کو کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے یہاں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے وہ جو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے, بہت سارے لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں 2-3 لوگوں کو میں نے پراپ کرنے کی کوشش کی, مجھے پتا چلا کہ ابھی تو ان کو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی کسی نے ٹکٹ نہیں دی, وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایسے شور کیا ہوا ہے کہ جناب ہمیں ہمارے سے کاغذات چھین کے لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور یہ 2-3 ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ ہوں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو الیکشن لڑنا نہیں چاہتے اور کوشش ان کی یہ ہے کہ بس یہ کاغذات کے اندر ہی معاملات لپیٹ کے تو گھر کو چلے جائیں. وہ انہوں نے الیکشن تو اس طرح سے لڑنا نہیں, ان کو پتا ہے کہ حالات کس طرح کے ہیں اور وہ فیوریبل کنڈیشن نہیں ہے, اپوزٹ ہے ایکچولی, ایڈورس ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کھڑے ہونا, سٹینڈ کرنا. بھئی چودھری پرویز الہی بھی تو کھڑے ہیں نا ایک طرح سے. میں بتاؤں فواد چودھری صاحب بھی کھڑے ہیں, دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سٹینڈ کر رہے ہیں نا, اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں, جو ان ایڈورس حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو وہ ایگزامپل ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن جو ادھر ادھر کی وہ تماش بھی نہیں کرتے ہیں یا صرف وائرل ہونے کے لیے یا سوشل میڈیا پہ سٹنٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. اب آپ آ جائیں پرویز الہی صاحب. دیکھیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایسے انتخابات جس میں اس طرح کے الزامات موجود ہوں, اس سے ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اور اگر انتخابات کی اب پاکستان کو اس وقت نہ صرف کریڈیبل الیکشنز چاہیے, ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آپ اکنامک سٹیبلٹی نہیں لا سکتے. سو اگر انتخابات اس طرح ہوں گے جس میں یہ کہا جائے کہ ایک پارٹی کو دبایا جا رہا تھا یا ایک پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, اس حد تک کہ پروف کے ساتھ, یہ درست ہے کہ بعض لوگ ہوں گے, میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن آپ جب بات کریں گے چودھری پرویز الہی صاحب کی یا ان کی فیملی کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی یا ان کی فیملی کی, تو ان لوگوں کو جب روکنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر واقعتاً سیریس آرگیومنٹ ہوگا الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر. اچھا, اب اس کا ذمہ دار صرف الیکشن کمیشن ہے. چودھری صاحب نگران حکومت, فلانی سیاسی جماعت, فلانی کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہتا. اس وقت پاکستان میں شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کمیشن پہ. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, نگران حکومت ذمہ دار نہیں ہے, الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. الیکشن کمیشن نگران حکومت سے کام لے سکتی ہے. الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشن از دا موسٹ پاورفل پرسن آف پاکستان رائٹ ناؤ. الیکشن کے دنوں میں یا الیکشن کے معاملات کے اندر ہر وہ چیز جو پرابلم کر رہی ہے, انوملی دے رہی ہے, اس کو وہ ایڈریس کر سکتے ہیں اور انتظامیہ سے, ایگزیکٹو جس کو کہتے ہیں یا حکومت ہے, اس سے کام لے سکتی ہے. سو اگر کوئی پرابلم آئے گی تو الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی, الیکشن چیف الیکشن کمشنر پر انگلیاں اٹھیں گی. ان کو اپنی ساکھ کے لیے اور الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ کے لیے ہر حال کے اندر یہ شفاف انتخابات کرانے ہیں, ہر صورت میں کرانے ہیں. نہیں کرائیں گے تو انہی پہ آرگیومنٹ. میں یہ نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں کے لیے ہو رہا ہے, فلاں کے لیے ہو رہا ہے, فلاں کے لیے ہو رہا ہے, وہ کسی کے لیے بھی ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا, میرے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بٹ فیکچولی رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, اس کا ذمہ دار بھی الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا جانا چاہیے اور آرگیومنٹ بھی اسی کے ساتھ کیا جانا چاہیے, ایڈریس بھی اسی کو کرنا چاہیے, اس سے بات کرنی چاہیے. جو آج ہوا پاکستان تحریک انصاف نے جب ایڈریس کیا پراپر طریقے سے, انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا, یہی طریقہ کار ہے, بجائے اس کے کہ پہلے آپ 3 دن چھوڑ ڈالتے رہے. یہ 3 دن ضائع نہیں کرنے چاہیے تھا پی ٹی آئی کو. اسی وقت یہ بات پہلا کاغذات نامزدگی ہوا تھا, اسی وقت الیکشن کمیشن کے بعد پروف کے ساتھ چلے جانا چاہیے, یہ ہمارے فلاں بندے سے یہ کام ہوا ہے. کی والدہ کے ساتھ ہوا وہ تو یقیناً آپ دیکھیں نا, وہ کوئی اگر وہ جس طرح سے کہا گیا, فرض کریں جس طرح عثمان ڈار کی والدہ نے بیان کیا, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا مائیں تو سانجی ہوتی ہے, یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, اس کی تو کوئی اجازت نہیں. اور مجھے سمجھ, آپ مجھے بتا دیں, کوئی ایک ذی شعور پاکستانی, کوئی بندہ کسی سے پوچھ لیں, وہ کسی بھی طبقے سے تعلق سے پوچھیں, یہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی 1% بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہر صورت میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اس کا کیا فائدہ, کیا ملے گا آپ کو؟
کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے نوشاد صاحب نے ذکر کیا ہے تو میں بتانا چاہوں گی ہماری ٹیم ممبر ہیں علی رضا, آج ان کے بھائی جا رہے تھے بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے, تو ان کو جی وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے اور وہ کاغذ بھی ان سے چھین لیا گیا. بعد میں ان کے ماموں گئے, انہوں نے جا کے ضمانت کروائی, انہوں نے کہا کہ جی یہ بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے بچہ آیا تھا, یہ کاغذات نامزدگی نہیں ہے. ضمانت کس بات کی؟ تو وہ واپس لے کر آئے, ان کو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے کسی کیس میں شاید کرنے کی کوشش کی, تو بڑے وہ معافی تلافی والا سین چلا. تو یہ اعظم چودھری صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک صاحب ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے آج, ہم نے ٹی وی پہ آج سارا دن یہی کچھ رپورٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ, نشاط صاحب نے میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس انتظامیہ سے. میں آگے بتا رہا ہوں, آپ نواز شریف کو میرے منہ میں ڈال کے نہ چلے سر. آپ نے جو بغض نواز شریف میں گفتگو کی تھی, میں نے اس کے اوپر آپ نواز شریف کو کلین چٹ دلوانا چاہ رہے ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, مجھے نواز شریف کیا دینا. آج ایک صاحب نا وہ بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے ان کی فائل تھی ان کے ہاتھ میں, وہ فائل لے کے باپڈا آفس میں جا رہے تھے, وہ فائل چھین لی گئی. چودھری پرویز لائی صاحب کا جو وکیل گیا ہے کاغذات جمع کروانے, اس وکیل کو گرفتار کر لیا گیا. فواد چودھری صاحب کا بھائی فراز کاغذات جمع کرانے گیا, اس کو گرفتار کر لیا. اچھا میں پہلے عرض کر رہا تھا یہ صفحات بھر گئے ہیں, سارا دن ہماری سکرین بھری رہی ہے پورے پنجاب کے اندر. پنجاب کا کوئی ضلع اس میں نہیں ہے جو اس سے مبرہ ہو, کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جو مبرہ ہو. ہر جگہ پہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے یا راستے سے اٹھائے گئے ہیں یا الیکشن کمیشن کے آفس سے اٹھائے گئے ہیں. سو مچ سو منڈی بہاؤدین کے اندر نہیں سوری وزیر آباد کے اندر الیکشن کمیشن کے دفتر کو تالے لگا دیے گئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے. جب وزیر آباد ایسے پورا دن یہی چلتا رہا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا تو آپ یہ والے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. آپ نے ان کی پارٹی صبح صبح دیکھے, وہ ایک فلم تھی کہ کبھی خوشی کبھی غم, صبح کے ٹائم خوشی دیتی ہے سپریم کورٹ, رات کو الیکشن کمیشن غم دیتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے اگر ان کی پارٹی کو بھی ختم کر دیا, انتخابی نشان بھی نہیں ان کو لینے دینا, اس کے باوجود اگر صرف ان کو کاغذات جمع کرانے دیں, نشان جو مرضی دے دیں, پھر مقابلہ تو کرنے ہیں نا, سامنے تو آئے نا. آپ ان کو جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کرتی ہیں, دیکھیں یہ تو حق ہے ہر جماعت کا, ہر امیدوار کا ایک آئینی حق ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ان کو ان کے حقوق سے روک رہے ہیں. اس کے لیے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, یا الیکشن کمیشن اگر فرض کریں الیکشن کمیشن ایک آرڈر دیتی ہے کہ آپ فلاں بندہ جو کسی کیس میں مطلوب ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, باقی لوگوں کو آنے دیں, لیکن پولیس یا انتظامیہ اس سے 10 ہاتھ آگے جا کے ہر بندے کو روک رہی ہے, تو یہاں پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن ان کے خلاف ایکشن لے. یہ درست بات ہے کہ اس وقت پورا نظام, پوری انتظامیہ الیکشن کمیشن کے حکم کی متحد ہے. یہ انتخابی پروسیس میں الیکشن کمیشن جس کو چاہے تبدیل کر سکتا ہے, جس کے خلاف چاہے ایکشن لے سکتا ہے. اگر الیکشن کمیشن اس پہ خاموش ہے یا خاموشی کا مظاہرہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی, یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہوگی, پاکستان کی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو سلب کرنے کے مترادف ہوگا یہ. اب میں ایک لائن کی پہلے بات بتا دوں, جتنے واقعات جو صاحب نے بتایا نا, میرا خیال 25 یا 30 واقعات کی بات ہوئی ہوگی, یہ رپورٹ ہوئے ہیں. 800 سیٹوں سے زیادہ پہ الیکشن ہوگا, ٹھیک ہے. 800 کی اگر یہ ریشو نکالے نا تو یہ بہت نامنل ریشو ہے, یہ درست بات ہے. اس کا یہ اسپیکٹ ٹھیک ہے کہ یہ ایک جماعت کے لوگ ہیں, ان کو پن پوائنٹ کر کے کیا جا رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ جہاں آپ 800 سیٹوں کا الیکشن کرا رہے ہوں گے, وہاں اگر 25-30 واقعات ہوں یا پرابلم آئے, ہمیں اس کے اکارڈنگلی اس پہ ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک بھی واقعہ ہو, میں سمجھتا ہوں ایسا ایک بھی واقعہ ہو آپ کے سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پرسیپشن وائز ہمیں یہ پرسیپشن ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب سب کچھ ہی جو ہے نا وہ رگیدا گیا جی, جس طرح ہمارا کام ہے کہ پاکستان ملیا میٹ ہو گیا جی, ہر چیز برباد. نہیں, ٹھیک بات ہے, سسٹم میں یہ پرابلم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر آرگیومنٹ ہو رہا ہے, آ رہی ہے تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایکشن لینے کا کہا ہے نا, یہ درست ہے. لیکن ہمیں اتنا ایکسٹریم جا کے بات کو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اتنی ہی بات رکھنی چاہیے جتنی ہے. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے. اب بتائیں. اچھا نوشاد صاحب, آپ بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کے بعد اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ الیکشن میں شفافیت نہیں رہی ہے یا غیر جانبدار نہیں تھا الیکشن کمیشن, ابھی تو الیکشن سٹارٹ بھی نہیں ہوئے, ابھی تو بلکہ کاغذات جمع کروانے میں توسیع بھی کی گئی ہے 2 دن کی. تو اس سچویشن کے اوپر یہ تمام تر واقعات کا رپورٹ ہونا
کیا یہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کویسچن مارک نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل ہے. دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ. یہ ہم ہر انتخابات میں یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے. وہ جس ریگنگ کی یا جس بات کی آپ بات کریں وہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے, الیکشن ڈے کے حوالے سے یا اس کے نتائج کے حوالے سے. یہ جو آج کل ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی 2018 میں بھی دیکھا تھا, 2013 میں بھی دیکھا تھا, 2008 میں بھی دیکھا تھا. اس طرح کے آرگیومنٹ آتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم صرف پھر وہی ہے کہ اگر آپ تمام واقعات کسی ایک جماعت پہ آ رہے ہوں گے, جس طرح پچھلی دفعہ آ رہے تھے تو بات کی جا رہی تھی کہ اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب جس کو 2017 یاد ہے, جس کو 2018 یاد ہے, ہم جو رپورٹ کر رہے تھے, آج ہم پھر وہی کچھ رپورٹ کریں. کریکٹر ہی بدل گئے نا, پارٹی بدل گئی, باقی تو بدل. تو پھر ہم آج سے 5 سال بعد کیا رپورٹ کر رہے ہوں گے, اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. یہی کچھ ہم آگے رپورٹ کر رہے ہوں گے. اس لیے اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے, آئندہ بھی ہوگا تو غلط ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو اس کے اوپر آرگومنٹ ہونا چاہیے, اس پہ انگلی اٹھنی چاہیے. اس کے کیس کو بتاؤ, ہمارے یہاں ایف آئی آر درج کرے 50 نامعلوم پا دو. 50 نامعلوم پانا نقصان ہے کہ ایف آئی آر اپنی کمزور ہو جاتی ہے. جو جس کا ذمہ داری ہے بھائی اس کو آرگومنٹ کریں, اس کو لے کے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف بھی جائیں تو ایک سوال کے جواب آپ سے لینا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جی پنجاب کی سی ایم جو ہے وہ مریم نواز ہوں گی اور پرائم منسٹر آئندہ آنے والے جو ہیں وہ نواز شریف ہوں گے. تو اعظم چودھری صاحب, جہاں پہ ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب کیا ہوں گے یا ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں جی, یہ مسلم لیگ نون کی روایت ہے جی, یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے بھائی جان وزیر اعظم, چھوٹے بھائی جان وزیر اعلیٰ, اس کے بعد باپ وزیر اعظم, بیٹا وزیر اعلیٰ, اب باپ وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ. یہ مسلم لیگ نون کی روایت ہے. اچھا, اس حوالے سے صرف پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے وزراء اعظم اپنی پارٹی کے لوگوں کو بنایا تھا. مسلم لیگ نون نے ایک صرف بنایا, شاہد خاقان عباسی صاحب, آج اس سے مسلم لیگ نون قطع تعلق کیے بیٹھی ہے. مسلم لیگ نون اعتماد ہی صرف جاتی عمرہ کے رہائشیوں پہ کرتی ہے, باہر اعتماد نہیں کرتی. اعتماد نہیں کیا جاتا. اور جہاں تک بات کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے, تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بنتی ہے. سوالات کئی جنم لے چکے ہوئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کیا ہوں گے اور اس کو کس طرح سے شفافیت کی طرف لے کر جایا جائے گا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں پر بات کی جا رہی ہے کبھی خوشی کبھی غم کے حوالے سے. تو آج ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے سائفر کیس کے حوالے سے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑے زبردست ریمارکس بھی دیے ہیں. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جی اس میں جو نامزد ہیں وہ بانی تحریک انصاف, وہ تو معصوم ہیں. مطلب جنہیں پہلے کبھی لاڈلے کا خطاب دیا گیا, پھر کبھی صادق امین بھی کہا گیا, آج انہیں معصوم بھی کہا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سائفر کیس میں یہ بھی ڈیولپمنٹ رہی, انہوں نے کہا کہ جب یہ تمام تر انفارمیشن ڈی کوڈ ہو جاتی ہے تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو مینشن ہی نہیں کیا گیا کہ اس سے کس ملک کو کتنا فائدہ پہنچا اور کتنا نقصان ہوا, یہ بھی ایف آئی آر کے اندر مینشن نہیں کیا گیا. پھر ساتھ ہی ان کا یہ بھی موقف رہا کہ یہ ذمہ داری تو جو ہے وزیر خارجہ کی, اس وقت کے وزیر خارجہ کی بنتی تھی, یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود بچنے کے لیے تمام تر جو ہے وہ الزام یا تمام تر جتنا بھی تھا, سارا کرائٹیریا جتنا بھی پورا ہوا تھا, اس کے اندر انہوں نے جو سامنے لا کر رکھا ہے وہ بانی تحریک انصاف کو رکھا ہے. تو سائفر کیس کے حوالے سے جہاں یہ خبر آئی وہاں پر اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا تحریک انصاف کے حلقوں میں, لیکن ایک روایت قائم ہو چکی ہے کہ جو فیصلہ ہماری پسند کا ہو اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں. لیکن ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ جب فیصلہ اپنی حق کا نہیں آتا یا اپنی مرضی کا نہیں آتا تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں رہے, اور اس طرح کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلاتی جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کئی روز پہلے یہ بانی تحریک انصاف کی ہمشیر علیمہ خان نے یہ گفتگو کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی کو سزائے موت بھی ہو جائے. تو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ اس کیس کی سزا تو ایسی بنتی ہی نہیں ہے, تو اس طرح کی افواہوں کو بھی روکا جائے. نشاط صاحب, جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے تمام تر چیزوں کو, سائفر کیس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ سائفر اس پہ اپوزیشن نے بھی کافی کھل کر بات کی ہے, بلکہ اچھی خاصی سیاست بھی کی ہے. آج سائفر کیس بھی جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہوا ہے, تو اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کی مشکلات کم ہو چکی ہوئی ہیں. آج کے دن کیا ہوا سپریم کورٹ میں؟ آج ویسے ایک بات کیسے ہوا ہے ذرا مجھے بتائیں. انہوں نے بتایا کہ اگر اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تو آپ کی ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے. اینڈ سیکنڈلی
توشہ خانہ بھی باقی ہے. مجھے پتا تھا یہ جو معصومیت کا لفظ ہے نا یہ آپ ضرور بولیں گی, مجھے پتا تھا. جی پلیز. دیکھیں ہر وہ ملزم جو مجرم قرار پانے سے پہلے عدالت کی نظر میں معصوم ہی ہوتا ہے. جی یہ جسے کہتے ہیں نا سیٹ پریسیڈنٹ رول ہے فار دا جوڈیشری, جو اب جب تک آپ مجرم نہیں قرار پاتے تب تک آپ عدالت کی نظر میں معصوم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج صرف ضمانت ہوئی ہے سائفر کیس میں. تیسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف پوائنٹ کر دیا گیا ہے, ٹرائل جاری ہے. ٹھیک ہے, ٹرائل کو روکا نہیں گیا, ٹرائل کو ختم نہیں کیا گیا. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو سزائے موت والی بات ہے یہ ہم نے نہیں کہی, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو ان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں ان کی سزا یہ بن سکتی ہے. یہ نہیں کہا کہ کسی کو ملے گی نہیں ملے گی, یہ تو ابھی ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن ٹرائل ابھی جاری ہے, ٹرائل روکا نہیں گیا. ضمانت کی حد تک ان سے بات کی گئی ہے کہ ضمانت ان کی وہ لی گئی ہے. کیوں لی گئی ہے کہ جو چیز پروسیکیوشن نے پریزنٹ کی بیفور سپریم کورٹ, انہوں نے تو جو سامنے نظر آئے گا اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, عدالتیں اسی لیے وہ بلائنڈ فولڈ ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جو چیزیں لائی جائیں گی, جو وہاں پہ بحث ہوگی اس سے وہ نتیجہ اخذ کریں گے. ہو سکتا ہے پروسیکیوشن نہ چاہتی ہو کہ اپنی وہ باتیں جو جن کی طرف سوالات کیے جا رہے ہیں ان کی کچھ چیزیں وہ باہر نہ دینی چاہتی ہیں. دیکھیں سائفر کیس میری نظر میں ایک مشکل کیس ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف میرے آپ کے یا ایک نیشنل لیول کا معاملہ نہیں ہے. اس کے اندر دوسرے ممالک سے تعلقات انوالو ہیں, ہوئے نہیں ہوئے یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے یا بعد کی عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن یہ اس کے جو ایلیگیشنز ہیں وہ بہت سیریس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وعدہ ماوف گواہ موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کو قریشی صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کریں, کوئی بھی ڈالنے کی کوشش کرے, قریشی صاحب جب اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کر رہے اور انہوں نے فرض کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیان درست ہے, تو وہ ان کے ساتھ شریک ملزم ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک وہ اسے کلیئر نہیں ہو جاتے. اعظم چودھری صاحب کا جو بیان ہے, جو وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں, یا دیگر جو لوگ ہیں, اعظم خان صاحب اعظم چودھری نہیں, اعظم خان صاحب, میں معافی چاہتا ہوں اگر میرے منہ سے چودھری نکل گیا. بھائی چودھری نہیں ہے ناظرین, اعظم خان صاحب کی بات ہو رہی جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے. تو اب معاملہ یہ ہے, یہ ٹرائل کورٹس نے یہ فیصلے کرنے ہیں, بعد کی عدالتوں نے کرنے ہیں. ابھی صرف ضمانت, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مٹھائی والی بات کی تھی نا, ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کو عادت ہے کہ فوراً مٹھائی کھاتے ہیں. اب جو پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے وہی بات کہی ہے جو میں ایکچولی پہلے کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے اس چیز کو, کسی بھی چیز کو بغیر سوچے سمجھے اس کی تصدیق کیے, اس کے فیکٹس کو انالائز کیے, ہم جو ہے نا وہ ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. میری نظر کے اندر ٹھیک ہے, مطلب ایک ریلیف ضرور ہے, ان کو ملا ہے, ان کا حق ہے, وہ اس لیے سپریم کورٹ گئے تھے. سپریم کورٹ نے یہ بہتر جانا کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے, انہوں نے دیا ہے. اللہ کرے جو آپ کی خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں, یا کسی کی خواہش ہے وہ پوری ہو, لیکن عدالتوں نے فیصلے خواہشات پہ نہیں کرنے, عدالتوں نے فیکٹس پہ کرنے ہیں. اب ٹرائل کورٹ جو فیصلہ کرے گی ایلیگیشن کے پرسپیکٹو میں, وہ سبسٹینشل پروف اگر فرض کرے پروسیکیوشن دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اور اگر وہ نہیں کامیاب ہوتی, جس طرح ہم نے نیب کیسز کے اندر نواز شریف کی دعویٰ دے گا, تو پھر اسی طرح ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ سلوک ہوا تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. اعظم چودھری صاحب آج ریمارکس بڑے زبردست رہے, جس میں ایک جسٹس صاحب نے یہ کوشچن بھی پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ وزارت خارجہ کے دفتر سے سائفر باہر کیسے گیا, اور اس وقت کے موجودہ وزیر خارجہ تو شاہ محمود قریشی تھے. اور سیکنڈلی جس طرح سے پی ٹی آئی آج جس چیز کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, ابھی تو 194 کیسز باقی ہیں, جس میں امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ توشہ خانہ ہے, اور 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ہے. تو یہ ایک کیس پہ سیلیبریشن, اور باقی کیسز کے اوپر کیا چیئرمین تحریک انصاف جو اب بن چکے ہوئے ہیں, کیونکہ اب تو بیرسٹر گور نہیں رہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کے اوپر 200 کیسز درج کرنا یہ ایک مذاق ہے, اس کو مذاق بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں یہ سائفر کیس جو کہ انتہائی ایک سنگین نوعیت کا کیس سمجھا جا رہا تھا, اس پہ بین الاقوامی میڈیا نے ہمارا مذاق اڑایا. آرٹیکل چھپے جس کے اندر اس نے باقاعدہ اس کیس کو پورا ڈیٹیل سے ڈسکس کر کے انہوں نے اپنے میگزین کے اندر پاکستان کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. دوسری بات, اب سائفر کیس کے اندر میں پہلے دن سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ سائفر کی آج تک ابھی تک تو سمجھ نہیں آئی کہ سائفر کا اس کی حقیقت کیا تھی, جو لہرایا گیا کیا وہ سائفر کی کاپی تھی یا صرف اس کے مندرجات تھے ڈی کوڈڈ, کیا سائفر وزارت خارجہ کے اندر موجود تھا یا سائفر نہیں موجود تھا. لیکن آج سپریم کورٹ کا جب یہ اس پہ ٹرائل ہوا ہے, ٹرائل کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی. ٹرائل نہیں ہوا,
آج جو بیل کی پروسیس تھی اس کے اندر دیکھیں، ایک تو وزارت خارجہ کے اندر جس طرح کہ چند دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وزارت خارجہ میں سائفر کاپی موجود تھی، اوریجنل سائفر. اب سپریم کورٹ کے آج سماعت کے دوران میں یہ پتا چلا کہ وہ وزارت خارجہ کے اندر موجود تھا. اس میں صرف ایک ہی ایلیگیشن ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے اس کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا یا نہ کیا. یہ قابل تذیر جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ اب عدالت کا کام ہے، کیونکہ ٹرائل جاری ہے، عدالت کا کام ہے. جہاں تک ایک بندہ زیر سماعت کیس ہوتا ہے، سزا نہیں ہوتی، وہ ملزم ٹھہرتا ہے. جس طرح ابھی نشاط صاحب کہہ رہے تھے، وہ معصوم ہوتا ہے عدالت کی نظر میں. جو ملزم ہے اس کو آپ مجرم کہہ نہیں سکتے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے. تو لہٰذا عدالت کا استحقاق ہے اور اس کا حق ہے، اس ملزم کا حق ہے ضمانت لینا. عدالت کا استحقاق ہے کیس کی نوعیت دیکھتے ہوئے وہ اس کو ضمانت دے یا نہ دے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے، یہ تمام پارٹیوں کا کیا ہر بندے کا رویہ بن چکا ہے کہ اگر میرے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا میں بہت خوش ہوں، میرے خلاف آئے گا میں اس پہ تنقید کروں گا. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، مسلم لیگ مریم نواز صاحبہ کتنی تنقید کرتی تھی، آج پی ٹی آئی کتنی تنقید کرتی ہے. یہ رویے ہیں، ٹھیک ہے، انہی رویوں کی وجہ سے آپ کے ادارے کمزور ہوئے ہیں. آج ایک پارٹی کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 9 مئی کے واقعات اس نے آرمی تنصیبات پر حملے کیے. دوسری پارٹی پر الزام ہے کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملے کیے. یہ ان پارٹیوں کی روایات ہیں جس کو یہ قوم بھولے گی نہیں. اگر وہ سپریم کورٹ کا حملہ نہیں بھولے تو 9 مئی بھی نہیں بھولیں گے یہ لوگ، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لہٰذا ان کو کم از کم، یہ ان پارٹیوں کے فالوورز ہیں، ان کو کم از کم ایک اچھا میسج دینا چاہیے لوگوں کو، نہ کہ اداروں کی تضحیق کی طرف مائل کرتے ہیں لوگ. پھر ظاہر ہے جب لیڈر اداروں کی تضحیق کریں گے یا عدلیہ کی تضحیق یا کسی سربراہ کی تضحیق کریں گے، ان کے فالوور 2 ہاتھ آگے جا کے تصدیق کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ اچھے رویے نہیں ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، ابھی دیکھیں ایک کیس میں ان کو بیل ملی ہے، اس سے پہلے ان کو توشہ خانہ میں بیل ملی تھی. اب 2 کیسز مزید ابھی ایسے ہیں جو نیب کے زیر سماعت ہیں. اس میں ایک توشہ خانہ والا نیب نے اپنا ریفرنس دائر کر رکھا ہے، ایک 190 ملین والا کیس ہے، اس کے اندر ان کے زیر سماعت ہے. اچھا آپ دیکھیے گا جس طرح سائفر کے اندر بیل ملی ہے نا، میں یقین سے کہتا ہوں 190 ملین میں بھی آپ دیکھیے گا خان کو یقین ملے گی، بیل ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے، یہ کیسز میں کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، 30 سال ہو گئے ہیں. ایف آئی آر پڑھ کے ہمیں بھی تھوڑا بہت، بے شک ہم قانون دان نہیں ہیں لیکن صحافت کے طالب علم ہے، تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایف آئی آر کی نوعیت کیا ہے، کیس کی نوعیت کیا ہے. لہٰذا سمجھ آ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں بھی آپ دیکھیے گا کہ خان کو بیل آؤٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، وقت بھی مختصر ہے، آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں مانی تحریک انصاف کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ چیئرمین ہی کہیں کیا پریشانی ہے؟ بالکل، آپ یہ بتائیے گا کہ مجھے نشاط صاحب کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اور باقی کے جو کیسز ہیں بالخصوص جس میں یہ ہم بات کریں توشہ خانہ کے حوالے سے، تو کیا یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں فردر؟ اور کیا جو پی ٹی آئی سیلیبریشن کر رہی ہے، ہیش ٹیگز لگا کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید الیکشن کا بھی حصہ بن جائے، تو آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن میں آ جائے گا؟ مجھے کسی کی خوشی منانے سے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب وہ منائیں، ان کا حق بنتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خوشی منانے. مجھے صرف ایک چیز سے پرابلم ہے، مجھے سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ حقائق کو سائڈ پر رکھ کر نا اپنی خواہش کی لے میں بہتے ہیں. اور نقصان کیا ہو گیا ہمارے یہاں پہ؟ نقصان یہ ہو گیا اس کا کہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا؟ یہ جو کی بورڈ وارئرز بیٹھ جاتے ہیں نا اور مہم چلاتے ہیں. آپ دیکھیں قاضی فائزہ کے خلاف چلائی گئی، پھر دوسرے ججز کے خلاف چلائی، اور فرض کرے ہائی کورٹ ضمانت دیتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، تو بہت اچھی ہے، نہیں دیتی تو وہ جناب ایک اجدہام یہاں برپا کر دیتے ہیں جناب کہ پتہ نہیں کیا ہے. اور وہ پھر اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ نہیں ہے کہ اس کیس کی حد تک، پھر وہ جو بھی لوگ ہیں جس کو بھی ٹرولنگ کرنی ہوتی ہے، نہ آپ ان کی خاندان کو چھوڑتے ہیں، نہ آپ ان کی کوئی آل اولاد کو چھوڑتے ہیں، نہ آپ ان کے پیشے کو چھوڑتے ہیں. مطلب آپ کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں اور اتنی مغلظات بکتے ہیں، اتنی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ پڑھ کے بھی انسان کو شرم آتی ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے، میری نظر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کی تقدیس اور اداروں کو جو سٹرونگ کرنے کے لیے انہی سیاسی جماعتوں کو، لیڈروں کو سامنے آنا چاہیے، لیڈروں کو منع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے کی بورڈ واریئرز کو لگا کے باقاعدہ
باقاعدہ پلانڈ کمپینز ہم نے دیکھی ہیں نا, وہ آرمی چیف کے خلاف بھی ہم نے, عدلیہ کے خلاف بھی ہم نے, دوسرے دیگر اداروں کے خلاف بھی چلتی دیکھی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج آپ کو جہاں سے پرابلم آ رہی ہے وہیں کل آپ کو ریلیف ملے گا, اور جب آپ یہ کرتے ہیں آپ اپنا ریلیف بھی گوا رہے ہوتے ہیں. سو میری نظر میں یہ سیاستدانوں کی, سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کریں. یہ جو آپ نے ایک وتیرہ بنایا ہے نا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا کے کام کرنا ہے اور دوسرے کی ایگزسٹنس برداشت نہیں کرنی, یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست کا کھیل نہیں ہے. سیاست کا کھیل جمہور کا جو معاملہ ہے, اور جمہوریت جسے کہتے ہیں, وہ دوسرے کی بات سننا, سن کر اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ویلیو دینا, پھر اپنی بات کہنا اور اس کی عزت کرانا. جب آپ کسی کی عزت نہیں کرنا جانتے تو اپنی عزت کیسے کرائیں گے؟ جو کسی کی عزت نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے کہ پھر اس کی اپنی عزت نہیں رہتی. سو اس لیے عزت کریں, عزت کرائیں, مل بیٹھ کر کھیلیں, سیاست بھی کریں اور ملک کی ترقی کا سوچیں. جو عام آدمی ہے اس کا سوچیں اور اس پہ کریں, اور عام آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کارکردگی کی بنیاد پہ بات کرے, خدارہ کارکردگی کی بنیاد پہ. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا ہے, اور ابھی چیئرمین تحریک انصاف کے کیسز باقی ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں کتنا ریلیف ملتا ہے یا ان کے لیے کیا سچویشن رہے گی, یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.